बहुत बहुत शुक्रिया, खूब खूब आभार राहुमा साहब। और अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। आप तमाम हजरात अपनी जगह बैठे हैं, सुकून इत्मीनान का मुजाहरा करें। आप लोगों को खड़े होने की क्या ज़रूरत है? आपके सामने इंशाअल्लाह मंच पर और डाइस पर, स्टेज पर आपके रूबरू बैठे अभी आपको मिलेंगे। सुकून और इत्मीनान से बैठे रहिए। पूरे प्रोग्राम की वीडियोग्राफी, शूटिंग सब कुछ हो रही है। हमारे दूरदर्शन का डिपार्टमेंट, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारित हूँ, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और इस पूरे प्रोग्राम का इंडिया लेवल पर शूटिंग हो रहा है। हमारे दरमियान हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर मेहमान, विश्व विख्यात इस्लामी मैसेंजर और दाई डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हफिज़हुल्लाह ताला स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं जमयत अहले हदीस गुजरात, जमयत अहले हदीस समी और गुजरात भर से आए हुए तमाम ऑडियंस की तरफ से हमारे मुअक्कर मेहमान डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस महफिल को आपने अपनी आमद और आमद के बाद अपनी गुफ्तगू से जो रौनक बख्शी है, जो इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैं इन बातों के साथ, इन्हीं चंद कलमों के साथ दावत सुखन देता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को, जिनकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियां। आइए हम इस्तकबाल करते हैं उस अजीम दाई व मुबल्लिग का, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है। डॉक्टर जाकिर नाइक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम उलमा दीन, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल बाद गुजरात में फिर से तकरीर के सिलसिले में आया हूं। मैं पहले 2003 में गुजरात आया था, सूरत में और बाजू के इलाके में, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत ने मुझे फिर से 9 साल बाद खींच लाया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं ऑर्गेनाइजर्स का और खुसूसन शेख शुएब जुनागढ़ी साहब का, क्या उन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने तकरीर करने का। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेजी में करता हूं, चंद मौके पे कोशिश करता हूं कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूं। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है तो जाहिर है इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं गलतियां करूंगा। इसीलिए तकरीर के आगाज के पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि आप मेरे इन गलतियों को नजरअंदाज करें। मैं इन गलतियों के लिए माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज के तकरीर का मौजू है इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत घरों तक पहुंचाए। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, इस्लाम के बारे में उन लोगों तक पैगाम पहुंचाए
جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. کچھ طریقے میں سفلتا ملتی ہے, کچھ طریقے میں کم سفلتا ملتی ہے. جو سب سے عام طریقہ ہے اسلام کی دعوت, اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچانے کا ہے کہ جب بھی مسلمان غیر مسلمان سے ملتے ہیں تو اکثر اسلام کے بارے میں 100 اچھائیاں کرتے ہیں, اور اکثر وہ غیر مسلمان ان اچھائیوں کو ماننے کے باوجود اپنے دماغ میں سوچتا ہے یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے, یہ وہی مسلمان ہیں جو بنیاد پرست ہے, جو شدت پرست ہے, یہ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنے مذہب کو تلوار کے زور پہ پھیلایا, یہ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے, یہ وہی مسلمان ہیں جو اپنے خواتین کو حجاب میں رکھ کے ذلیل کرتا ہے. یہ چند سوالات, یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے دماغ میں ہونے کی وجہ سے وہ غیر مسلم اسلام کی اچھائیوں کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے جب بھی میں غیر مسلم کو ملتا ہوں سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے, آپ کو اسلام کے بارے میں کیا صحیح نہیں لگتا. بھلے آپ کا علم صحیح یا غلط ہے, جو بھی علم آپ کے پاس ہے اسلام کے بارے میں ان سے پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا غلط لگتا ہے, اور میں انہیں سہمت کرتا ہوں, ان کو آرام دلاتا ہوں کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی شکایت کر سکتے, خلاف بھی بات کر سکتے, چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے اسلام کے خلاف ہو, اور میں ناراض نہیں ہوں گا. میں جوان ہوں لیکن الحمدللہ ناراض نہیں ہوں گا. اور جب میں انہیں مطمئن کرتا ہوں کہ آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, پھر وہ غیر مسلم 3 یا 4 سوالات پیش کرتا ہے, اور یہ 3 یا 4 سوالات اکثر جو 20 سب سے پوچھے جانے سوالات غیر مسلمانوں سے یہ ان میں سے ہوتے ہیں. میرے 20 سال سے زیادہ تجربہ جو دعوتی میدان میں ہوں میں, مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اکثر غیر مسلمانوں کو 20 سب سے عام سوالات ہے اسلام کے متعلق, اور جب 3 یا 4 سوالات پیش کرتے ہیں وہ اکثر یہ 20 سوالاتوں میں سے ہوتا ہے. اگر ہر مسلمان یہ 20 سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کے حوالے سے, دیگر مذہب کے کتابوں کے حوالات سے, منطق کے مطابق, سائنس کے مطابق, ریزن اور لاجک کے مطابق اگر جواب دیں گے, بھلے وہ غیر مسلمان اسلام قبول نہ کرے لیکن کم از کم اس غیر مسلمان کے دل میں جو اسلام کے خلاف نفرت ہے وہ کم از کم مٹ جائیں گی. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام غیر مسلمانوں تک پہنچائے, اور یہ 20 سوالات غیر مسلمانوں کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں. جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. آج انٹرنیشنل نیوز پیپر, انٹرنیشنل میگزین, انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن, انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز, انٹرنیٹ, یہ ساری میڈیا
اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اسلام کے بارے میں غلط انفارمیشن دے رہی ہے. دے آر ڈوئنگ ویرولنٹ پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. جس طریقے سے یہ میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے یہ بھی سوالات غیر مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. 20 سال پہلے یہ 20 سوالات کچھ اور تھے. 20 سال بعد ہو سکتا ہے کیا یہ 20 سوالات بدل جائیں گے، لیکن ساری دنیا میں یہ عام سوالات وہی ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے الحمدللہ میں دنیا کے دیگر ممالک میں تقریر کیا ہوں، یو ایس اے، کینیڈا، یو کے، سنگاپور، ملیشیا، سعودی عربیہ، کویت، یو اے ای، سارے ملکوں میں یہ 20 سوالات وہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے ایک آدھ سوالات اور ایڈیشنل اور بڑھ جائے. مثال کے طور پہ مغربی ملکوں میں ایک سوال اور آتا ہے کہ اسلام سود کے خلاف کیوں ہے، لیکن وہ باقی 20 سوالات وہی ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا انگریزی میں ٹائٹل ہے آنسرز ٹو دا موسٹ کامن کوشچنز آسکڈ بائی نان مسلمز. غیر مسلمانوں کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات کے جواب. اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، ہندی میں اور کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے شاید میں سارے سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا اس تقریر میں. کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کم از کم آدھے یا آدھے سے زیادہ سوالات کا جواب دوں. لیکن آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، میری کتاب پڑھ سکتے ہیں. ان سارے سوالات کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، منطق سے، ریزن، لاجک، سائنس کی روشنی میں آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے. آج سب سے اہم غلط فہمی اسلام کے متعلق جو غیر مسلمانوں کے ذہن میں ہے، آج اسلام کا سب سے بدنام لفظ ہے جہاد. جہاد کے بارے میں غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں کو نہیں ہے، اکثر مسلمانوں کو بھی ہے. جس طریقے سے میڈیا نے جہاد کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی ہے دنیا میں، نہ ہی غیر مسلمانوں کو بھی جہاد کے بارے میں غلط فہمی ہے. صرف غیر مسلم نے، مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی، کوئی بھی مسلم اگر جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے شہرت کے لیے ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے شہرت کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو. یہ جہاد کے معنی نہیں ہے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلام کے پس منظر میں جہاد کے معنی ہے اپنے نفس کے خلاف، جو غلط ارادے ہیں نفس کے، اس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد. اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد.
اگر کون جد و جہد کر رہا ہے ظلم کے خلاف اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی میدان جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد. اگر ایک طالب علم امتحان میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے بھی کہتے ہیں جہاد. اور اکثر غیر مسلمانوں اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں، اکثر غیر مسلمان اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 2 آیتوں میں کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. اور اس کی بعد کی آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، مطلب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جہاد کرے جد و جہد کرے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان کی بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ اور اچھا سلوک کرو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو شرک کرنے کے لیے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. ہر مومن کا فرض ہے. لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرے مطلب جد و جہد کرے آپ کو عبادت کرنے کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں اپنے اولاد کو شرک کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. اور اکثر غیر مسلمان یہ سمجھتے ہیں جہاد کی معنی ہے قتل کرنا. اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوائے قتل کے بدلے قتل یا جو زمین پہ فساد پیدا کر رہا ہے، اس 2 وجہ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان دوسری انسان کی جان بچاتا ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کی جان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر کسی کی جان بچاتا ہے کہ گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. میں اس غیر مذہب کا طالب علم ہوں. میں جو دنیا کے اہم مذاہب ہے میں ان کا مطالعہ کر چکا ہوں اور ان کی کتابیں پڑھ چکا ہوں. میں کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کے قریب ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ ایک بھی انسان چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو بنا وجہ اگر آپ اس کا قتل کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ گویا ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. اور اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہیں چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو گویا کہ ساری انسانیت کا جان بچا رہے ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی بھی انسان جو ایماندار ہے جو کھلے ذہن کا ہے اسے ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ
بنا وجہ کس کی جان لینا حرام ہے. اور اکثر جو اورینٹلسٹ رائٹرز ہوتے ہیں، مغربی ملک کے محرک ہوتے ہیں، وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں ہولی وار، ہندی یا اردو میں کہوں گا پاک جنگ. آپ جب ہولی وار یا پاک جنگ کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں، وہ ہو جاتا ہے حرب مقدسہ. یہ الفاظ حرب مقدسہ آپ پوری قرآن مجید پڑھ لو، اس میں کہیں نہیں ہے. آپ کوئی بھی حدیث پڑھو، اس میں یہ الفاظ حرب مقدسہ بالکل نہیں ہے. لیکن پھر بھی میڈیا جہاد کا ترجمہ کرتی ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار. یہ الفاظ ہولی وار، پاک جنگ سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کے لیے، جب عیسائی اپنا مذہب زبردستی پھیلا رہے تھے. جب وہ یورپ میں اگر کوئی بھی عیسائی مذہب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس کا قتل کر لیتے تھے. اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، ہولی وار فار دا کروسیڈز، عیسائی کے لیے. آج میڈیا استعمال کر رہے مسلمانوں کے لیے. دوسرا سب سے عام سوال اسلام کے متعلق غیر مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہے، مسلمان شدت پرست ہے. بنیاد پرست کی کیا معنی ہوتی ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ بنیاد پرست اس شخص کو کہتے ہیں جو کوئی چیز کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کے بارے میں علم رکھے اور اس پہ عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے، تب تک وہ اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے. جب تک وہ میتھس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرستوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بنیاد پرست خراب ہے یا ہر بنیاد پرست اچھے ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو وہ شخص اچھا انسان ہے، وہ ہزاروں انسانوں کی جان بچا رہا ہے، وہ اچھا بنیاد پرست ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا. وہ معاشرے کے لیے برا انسان ہے، وہ برا بنیاد پرست ہے. ہم سب بنیاد پرستوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرا سوال ہے، میں ایک مسلمان بنیاد پرست ہوں اور مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان بنیاد پرست ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کروں. اور میں چیلنج دیتا ہوں، ایک بھی شخص اسلام کی ایک بھی بنیادی باتیں پیش کرے، ایک بھی اسلام کی بنیاد بات پیش کرے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے میڈیا کی وجہ سے، کئی غلط اسلام کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے وہ غیر مسلم سمجھتا ہوں گا کہ یہ اسلام کی بنیادی باتیں غلط ہے. لیکن جب ہم
اس کی غلط فہمی دور کریں گے تو ایک بھی عام غیر مسلم جو کھلا ذہن کا ہے وہ اسلام کے متعلق ایک بھی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم ویبسٹر ڈکشنری پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا امریکہ میں 20ویں صدی کے شروعات میں عیسائیوں کے لیے. ایک عیسائیوں کا گروہ تھا جو چرچ کے خلاف پروٹیسٹ کیا، التجا کیا، کیونکہ کرسچن چرچ، عیسائی چرچ یہ مانتا تھا کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ عیسائیوں کا گروپ جس نے پروٹیسٹ کیا، جس نے التجا کیا، جس نے اعتراض کیا، اسے کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس. وہ کہنے لگے کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بائبل کا ہر لفظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر لے کہ بائبل کا ہر لفظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ، یہ تحریک، یہ فنڈامنٹلزم اچھی ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر لے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ، یہ تحریک، یہ فنڈامنٹلزم اچھی نہیں ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی پرانی باتیں یا بنیادی باتیں پر عمل کرتا ہے. لیکن جب آپ ریوائزڈ ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری کا پڑھتے ہیں تو فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست کا ڈیفینیشن میں تھوڑی تبدیلی ہو چکی ہے. لیٹسٹ ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری کی یہ کہتی ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. تو یہ خصوصاً اسلام ایڈیشن ہو گیا آکسفورڈ ڈکشنری کے لیٹسٹ ایڈیشن میں. جب بھی آپ سوچیں گے، آپ کے ذہن میں آتا ہے بنیاد پرست، فوراً آپ کے دماغ میں آئیں گا مسلمان. یہ بنیاد پرست ہے، یہ شدت پسند ہے. اور اکثر ہم مسلمان ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اکثر ہم اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے رحم کرتا ہوں. مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ شدت پسند ہونا کیا غلط بات ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ہمیں شدت سے دیا کرنا چاہیے، شدت سے محبت کرنا چاہیے، شدت سے عدل کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہمارا فائدہ ہوگا تو میں عدل کروں گا، جب میرا نقصان ہوگا تو عدل نہیں کروں گا. اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں اور شدت پسند مسلمان ہوں. لیکن شدت پسند صحیح طریقے سے. اگر آپ شدت پسند صحیح دشا میں ہیں، صحیح راہ میں ہیں تو یہ اچھی بات ہے. غلط راہ میں شدت پسند بالکل غلط ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید اور صحیح احادیث میں اس کے بارے میں صاف کہا گیا ہے کہ کس دشا میں، کس راہ میں آپ کو شدت پسند ہونا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ شدت پسند مسلمان، تو میں کہتا ہوں میں شدت پسند مسلمان ہوں. کون انسان مجھے یہ بتا سکے کہ شدت پسند، شدت عدل کے میدان میں شدت پسندی اچھی ہے کیا بری ہے؟ رحم کے میدان میں شدت پسند اچھی ہے کیا بری ہے؟
افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان وی بیکم اپولوجیٹک. ہم اسلام کی سچائیوں کو غیروں تک پیش نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی غلط فہمی غیروں کے دماغ سے دور کرے. تیسری سب سے اہم غلط فہمی غیر مسلمانوں کے دماغ میں جو آتی ہے اسلام کے خلاف، وہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایک انسان، اس کی ایکٹیویٹی وہی ہے، وہ ایک کام کرتا ہے، لیکن اسی انسان کے کام کو دو القاب دیے جاتے ہیں، 2 different labels. اور سب سے اچھی مثال ہے کہ تقریباً 60 سال پہلے جب انگریز ہمارے اس ہندوستان پر راج کر رہے تھے، 60 70 80 سال پہلے، کئی ہندوستانی اپنے دیش کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ ہندوستانی کو انگریز کہتے تھے دہشت گرد، لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ دیش بھکت ہے. وہی انسان، وہی کام، 2 القاب. اگر آپ انگریز کے فلسفے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ راج کرنے کا حق ہے، تو بے شک یہ ہندوستانی دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے فلسفے سے سہمت ہے، ان کے رائے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم یہ لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے، وہ اپنے دیش کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. وہی انسان، وہی کام، 2 القاب. مجھے پریس انٹرویو میں ہندوستان میں کئی بار جب پریس کانفرنس میں مجھے جب پریس والے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ کی کیا رائے ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انگریز بھگت سنگھ کو دہشت گرد کہتے تھے، کیا آپ اس کو مانتے؟ بولتے نہیں، بالکل غلط ہے. تو میں بولتا ہوں کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں تاریخ کو کہ بھگت سنگھ نے جد و جہد کی دیش کی آزادی کے لیے، وہ دہشت گرد نہیں تھا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جب آج انگریزی میڈیا، مغربی میڈیا جب مسلمان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ تو ہنسنے لگتے. بھگت سنگھ کو کہتے دہشت گرد، آپ اس کو نہیں مانتے. مسلمان کو دہشت گرد کہہ دیے اور آپ ماننے لگ گئے. یہ ڈوگلے پنا نہیں ہوا، ہنسنے لگتے ہو. جس طریقے سے آپ ہندوستان کی تاریخ کو جانتے، میں بھی جانتا ہوں. میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد ہے. تو آپ کو کسی پہ الزام لگانے کے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ 49 میں آیت نمبر 6 میں، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی پیغام آتا ہے، دوسرے کو پہنچانے کے پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کی جانچ پڑتال کرو. اور میں ایسے دنیا میں کئی مثال دے سکتا ہوں. آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ 19ویں صدی میں سن 1875 میں جب امریکن ریولوشن تھا، انگریز امریکہ پہ راج کر رہے تھے. کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان لوگوں کو
انگریزی حکومت برٹشرز کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے, اور اس وقت نمبر 1 دہشت گرد تھا جارج واشنگٹن. جب امریکہ کو آزادی ملی, وہ نمبر 1 دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. آپ سوچ سکتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. ایسے کئی مثال ہے. ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے اس ملک پہ گورے لوگ حکوم کر رہے تھے. اسے کہتے تھے اپارتھائڈ سسٹم. گورے سمجھتے تھے کہ ہمارا رنگ گورا ہے اس لیے ہم اونچے ہیں, اسے کہتے وائٹ اپارتھائڈ سسٹم. 30 سال سے زیادہ یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نے ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کیا, اور کہتے تھے نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے, اور اسے رابن آئلینڈ میں 25 سال سے زیادہ قید رکھا تھا. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ, گورے کی حکومت نکل جاتی ہے, تب یہ نیلسن منڈیلا کو بنا دیتے ہیں پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ, اور چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. امن کا سب سے بڑا ایوارڈ دنیا میں, نوبل پرائز فار پیس, وہی کام کے لیے جسے اسے 25 سال قید کیا گیا تھا رابن آئلینڈ میں, اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ وہ خراب انسان تھا اچھا ہو گیا, وہی کام کے لیے جسے اسے قید کیا گیا تھا 25 سال کے لیے, اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے پاس میڈیا کا پاور ہے, وہ جو لقب انسان کو دیتا ہے وہ اس پہ چپک جاتا ہے, چاہے سچ یا غلط ہے. جس کے پاس پاور ہے دنیا میں, جس کے پاس میڈیا ہے دنیا میں, وہ جو لقب دیتا ہے انسان کو, وہ لقب چپک جاتا ہے, چاہے وہ حقیقت ہے یا نہیں. لیکن مسلمان وہ لقب کو دوہرا نہیں سکتا ہے. اس کا فرض ہے کیا وہ اس کے بارے میں تحقیق کرے دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. چوتھی عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. اسلام کی معنی, اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کے معنی ہے امن, جس کے معنی ہے سلامتی. وہ آتا ہے لفظ سلم سے, جس کے معنی اپنی زندگی بسر کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اسلام کے معنی ہے امن, سلامتی حاصل کرنا اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. تو اگر میں ترجمہ کروں گا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اس کے معنی ہو جاتی ہے امن اور سلامتی تلوار کے زور پہ پھیلی. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کانٹرڈکٹری ہے, یہ ٹکرا رہا ہے. امن اور سلامتی تلوار کے زور پہ پھیلی, بالکل کانٹرڈکٹری ہے, یہ ٹکرا رہا ہے. اور اس کا جواب ایک مشہور محرک جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری, وہ دیتے ہیں ایک کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ, صفحہ نمبر 8 میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میکس اٹ کلیئر that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword, is the most absurd, fantastic myth that historians have ever repeated. ڈیلیسی اولیری کہتے ہیں کہ تاریخ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الزام, تاریخ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الزام کہ
مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ جو بھی ملک کے اوپر حملہ کیا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الزام کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا اور زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا، یہ بالکل بے بنیاد غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ دلیسی اولیری۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین ملک پر 800 سال حکومت کی، لیکن یہ مسلمانوں نے اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی۔ عیسائی کروسیڈرز آئے اور مسلمانوں کو صاف کیا۔ ایک مسلم بھی اس وقت کھلے طور پہ آزان بھی نہیں دے سکتا تھا۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال تک اور آج بھی ہم عرب ممالک پہ راج کر رہے ہیں۔ کچھ سال کے لیے انگریز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال سے ہم مسلمان عرب ممالک پہ راج کر رہے تھے اور اب بھی راج کر رہے ہیں۔ لیکن آج بھی 1,40,00,000 عیسائی ہے، جسے کہتے ہیں کاپٹک کرسچنز، جو عیسائی صدیوں سے ہے اور آج بھی عیسائی ہے۔ یہ 1,40,00,000 عیسائی عرب گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اگر ہم مسلمان چاہتے تھے ہر ایک غیر مسلمانوں کو تلوار کے زور پہ مسلم بنا سکتے تھے۔ آج 1,40,00,000 عیسائی عرب شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پر 800 سے 1,000 سال حکومت کی۔ اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلمانوں کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ آج ہندوستان میں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں۔ یہ 80% سے زیادہ غیر مسلم آج شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن ہمارے دین، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے 80% سے زیادہ غیر مسلم شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ آج جو ملک جس میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہ ہے انڈونیشیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ انڈونیشیا میں کون سی مسلم آرمی انڈونیشیا گئی؟ آج ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی مسلم فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی؟ کون سی مسلم آرمی گئی؟ کون سی تلوار کا استعمال کیا گیا تھا؟ اور اس کا جواب دیتے ہیں تھامس کارلائل، جو بہت مشہور محرک ہے، ہسٹورین ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، اور ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا ہیرو پروفٹ غیر مسلم ہے۔ وہ لکھتے اپنی کتاب میں ان کا سب سے بڑا ہیرو پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان اپنی آئیڈیا کو، اپنے فلسفے کو تلوار کے زور پہ پھیلاتا ہے دنیا میں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر فلسفہ، ہر آئیڈیا، ہر سوچ سب سے پہلے ایک آدمی کی ذہن میں آتی ہے۔ ایک آدمی
ساری دنیا میں. اگر وہ آدمی تلوار لے کے اپنے فلسفے کو پھیلائیں گا تو وہ بالکل سفلتا نہیں پائیں گا. اسے سب سے پہلے اپنی تلوار، صحیح تلوار کا استعمال کرنا چاہیے. تھامس کارلائل کہتے ہیں تلوار کون سی تلوار؟ حکمت کی تلوار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، خدا کی طرف بلاؤ حکمت اور حسنہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرو. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام گھروں تک پہنچائے. ایک سروے ہوا تھا جس کا 235%، اور عیسائی صرف 47%، 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 سالوں میں مسلمانوں نے کون سی جنگ لڑی کہ غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 50 سالوں میں کون سے مسلمانوں نے تلوار کا استعمال کیا لوگوں کو مسلمان بنانے والا مذہب ہے اسلام. آج یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام، اور جتنا وہ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ 9/11 کے بعد بن گئے، اسلام قبول کیا. یورپ میں 9/11 کے بعد 10 مہینوں میں 22,000 غیر مسلم یورپین نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلاٹ کیا، انہوں نے پلان کیا، اللہ نے بھی پلان کیا. اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی ایڈم پیئرسن کے کہاوت سے، ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں پانچواں اہم سوال جو غیر مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے اسلام کے متعلق، وہ ہے اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ 9/11 کے پہلے 10 سال کے پہلے یہ سوال ٹاپ آف دا چارٹس تھا، نمبر 1 تھا. 9/11 کے بعد یہ آ گیا 5ویں نمبر پہ. پہلے میڈیا اکثر خواتین کے خلاف کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ جتنے غیر مسلمان امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ خواتین ہیں. اگر اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا تو یہ یورپین اور امریکن خواتین اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں خواتین کے حقوق ہے. 5واں سوال کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ میں جواب دینے کے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے علاوہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیے، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے رامائن ہو، چاہے مہابھارت ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پد ہو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے ہیں. میں مذہبی اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، اور جتنے اہم مذاہب ہیں دنیا میں
میں ان کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، بھگوت گیتا، رامائن، مہابھارت، ویدا، بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، دمہ پڑھ. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی شخص ایسا الفاظ دکھائے ان مذہبی کتابوں میں سے جس میں لکھا ہے کہ مرد کو صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے، ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے. یہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد راجا دشرت، ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. جب آپ مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی کتنی بیویاں تھے؟ 400، 1000، 10,000، 16,108. تو جب شری کرشن کے 16,108 بیویاں رہ سکتے ہیں تو ہم مسلمان کے 4 کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے، جب اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے بائبل میں کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھے. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ مرد صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے. کرسچینٹی میں بھی نہیں لکھا ہے، کتنے بھی رکھ سکتے، 2، 4، 5 ہزار، 10,000، کوئی اپر لمٹ نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. یہ چرچ نے ریسٹرکشن لگایا ہے کہ کرسچن کو، عیسائی کو صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے. عیسائی کی مذہبی کتاب نے نہیں، یہود کی مذہبی کتاب نے بھی کئی ریسٹرکشن نہیں لگائے، کتنے بھی کر سکتے. اور پہلے عیسائی اور یہودی رکھتے تھے ایک سے زیادہ بیوی. یہودی مذہب میں 10ویں صدی میں جب ربائی گنشن بن یہودا، اس نے ایک فتویٰ لگایا کہ یہودی کو صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہودی ایک بیوی رکھنے لگے. اور حال ہی میں سن 1950 تک کے جو یہودی مسلمان دیشوں میں رہتے تھے، اسے کہتے سیفراڈک کمیونٹی، وہ اب تک سن 1950 تک کے ایک سے زیادہ بیوی رکھتے تھے. جب چیف ربائی اسرائیل کا، اس نے فتویٰ دیا کہ صرف ایک رکھو، تو وہ لوگوں نے بند کیا. ہندو مذہبی کتاب میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ مرد کو ایک بیوی رکھنا چاہیے. وہ انڈین گورنمنٹ نے انڈین پینل کوڈ میں 1954 سن 1954 میں انڈین گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی، ایک آرڈر پاس کیا کہ ہندو مرد صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے. یہ انڈین گورنمنٹ نے، کوئی بھی ہندو مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ مرد کو ایک ہی بیوی رکھنا چاہیے. اور جب ہم سٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں انڈین گورنمنٹ کی آن اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، پیج نمبر 66 میں، اس میں لکھا ہے کہ سن 1951 اور سن 1961 کے درمیان، یہ 10 سالوں کے درمیان 1951 to 1961 ہندوستان میں 4.31%، 4.31% مسلمانوں نے ایک سے زیادہ بیوی رکھی ان 10 سالوں میں. اور انہی 10 سالوں میں ہندوؤں کے درمیان 5.03 یعنی 5.03% ہندوؤں نے ایک سے زیادہ بیوی رکھی. یعنی ہندوؤں میں، اس ہندوستان میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی تعداد زیادہ ہے، 0.75%. جب انڈین گورنمنٹ ریسٹرکشن لگانے کے باوجود ہندو اس دیش میں مسلمان سے زیادہ، ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. اگر انڈین گورنمنٹ تو مسلمان کو پرمیشن دیتی ہے، اگر ہندوؤں کو پرمیشن دینے لگی تو کتنی فیصد بڑھ جائیں گے آپ سوچ سکتے؟ ہم اب تحقیق کریں گے اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ صرف قرآن میں
لکھا ہے کہ صرف ایک عورت سے شادی کرو. اس کا حوالہ ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کرو, چاہے وہ 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہ کر سکے تو صرف ایک عورت سے شادی کرو. تو یہ الفاظ کہ صرف ایک عورت سے شادی کرو, قرآن مجید کے علاوہ, اسلام کے مذہبی کتاب کے علاوہ کوئی بھی دوسری مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں, چاہے 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو, لیکن ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف ایک. اور اکثر غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی کرے. مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھے. ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے لیکن فرض نہیں ہے. ہم تحقیق کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو اجازت دی ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی. آج ہم تحقیق کرتے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتے ہیں, لڑکی اور لڑکا تقریباً ایک ہی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں تقریباً, لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکی بیماریوں سے اور بہترین لڑ سکتی ہے میڈیکلی بنسبت لڑکا. میڈیکلی صحت کے حساب سے لڑکی از اے اسٹرانگر سیکس, طاقتور جنس ہے بنسبت لڑکے سے. بہت لوگوں کو پتا نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں, میڈیکل ڈاکٹر ہوں. اسی لیے بچوں کے درمیان لڑکوں کی موت لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے. چھٹا جو عام سوال مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے مرد کو, تو عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں, اس میں لکھا ہے کہ کن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے, اور اس میں لکھا ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ اگر ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کون اس بچے کا والد ہے اور کون والدہ ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کون والدہ ہے کون ماں ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کون والد ہے کون باپ ہے. تو اگر آپ اسکول کا ایڈمیشن دینے جائیں گے اور پوچھا جائے گا باپ کا نام کیا ہے, کو 2 باپ کے نام دینے پڑیں گے. میں جانتا ہوں کہ آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے پتہ لگ سکتا ہے ایسے پہ کہ کون باپ ہے, لیکن یہ بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہے. مان بھی لو اگر پرفیکٹ ہو جاتا ہے, یہ تو آج آیا, اسلام تو صدیوں سے ہے. اور یہ وجہ صرف نہیں ہے, اور وجہ بھی ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ آدمی عورت سے زیادہ پولیگیمس ہے, فی نفسی زیادہ پولیگیمس ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت حیض کے دوران ڈیورنگ مینسٹرل سائیکل سائیکولوجیکل چینجز ہوتے ہیں, اور اس دوران وہ عورت ملٹیپل بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی, ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی, بنسبت آدمی ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد ہے اور اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ سارے آپس میں ایماندار ہے, صرف آپس میں ہم بستری کرتے ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے, ایک عورت ایک سے زیادہ آدمیوں سے ہم بستری کرتی ہے, اور اگر
آپس میں ایماندار ہے، پھر بھی بہت امکانات ہے کہ اس عورت میں ایس ٹی ڈی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، وینرل ڈیزیزز، وی ڈی پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ شوہر کو پھر سے پہنچا سکتی ہے. تو سائنٹیفکلی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک بیوی ایک زیادہ شوہر رکھے، لیکن سائنٹیفکلی اس کے امکانات ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. اور کئی وجہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ساتواں اہم سوال، عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق کرتے ہیں، وہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے حجاب میں رکھنے کے بعد. حجاب کے وجہ سے، حجاب فرض کہنے کے وجہ سے اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری، تحریک پڑھنی پڑے گی کہ بیبلونین سویلائزیشن کے دور میں جب ایک مرد خواتین کا قتل کرتا تھا، اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کے بیوی کا قتل کیا جاتا تھا. یہ اس ٹائم کا قانون تھا. ایٹ دا ٹائم آف گریک سویلائزیشن کے دور ان کا فلسفہ تھا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا، جو ذمہ دار تھی سارے معاشرے کے برائی کے لیے، یعنی سارے معاشرے کی برائی کی جڑ تھی عورت گریک سویلائزیشن میں. اس کے بعد گریک سویلائزیشن میں عورت کو صرف استعمال کیا گیا تھا ہم بستری کے لیے اور پھینکا جاتا تھا. رومن سویلائزیشن میں بھی عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اپنے ہوس پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ہم بستری کے لیے اور عورت کو پھینکا جاتا تھا. ایجپشین سویلائزیشن میں کہا جاتا تھا کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے. عرب ممالک میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب عورت پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط چیز بند ہو گئی. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اس دیش ہندوستان میں اب تک لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے. اسلام سب سے پہلا واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہیں جو خواتین کی عزت کو بڑھایا. لیکن خواتین کو حقوق دینے کے بعد، عزت بڑھانے کے بعد طریقہ بھی دکھلایا گیا کس طریقے سے وہ اپنی عزت کو برقرار رکھے. اسی لیے حجاب کہا گیا. اکثر مقررین کہتے ہیں اسلام میں خواتین کا حجاب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، اس کے بعد عورت کے حجاب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومنو، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو. یعنی جب بھی کوئی مسلمان آدمی کوئی لڑکی یا خواتین کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نظر نیچے کرنا چاہیے. ایک وقت ایک مسلم لڑکا ایک لڑکی کو گھور رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب لڑکیوں کو گھورنا منع ہے. تو اس نے کہا ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ابھی تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے جب انہوں نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ لڑکی کو مت گھورو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 10 منٹ تک بنا پلکے جھپکائے، بنا وداؤٹ بلنکنگ میں 10 منٹ تک لڑکی کو گھوروں گا اور کہوں گا کہ میں نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو مومن عورتوں سے، کہہ دو مومنات سے
کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو اپنے چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے، صرف وہ جو عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، سوائے اپنے شوہر کے، اپنے والد کے، اپنے بیٹے کے اور ایک فرشتے محرم کی، جس کے سامنے وہ حجاب کو ریلیکس کر سکتے ہیں، ذرا کم کر سکتے ہیں۔ اسلام میں حجاب کے 6 نقطے ہیں۔ سب سے پہلا، مرد کے لیے ایکسٹینٹ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، خواتین کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے۔